A very hot day, but anyways, good evening and welcome to the Black Hole. Today we are going to discuss the evolving dynamics of voters' behavior that we observed lately, and of course, I am referring to uh, general elections that took place in February. And we are going to explore whether this recent shifts in voters' preferences represents a temporary deviation, a momentary reaction, or does it signify a broader लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं अहमद एजाज साहब। ही इज़ अ सीजन जर्नलिस्ट एंड इलेक्शन एक्सपर्ट विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन कवरिंग पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप इन जनरल एंड इलेक्शंस इन पर्टिकुलर। मोर ओवर ही इज़ अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू for BBC Urdu with his analysis and commentary on key national and international issues. Furthermore, he had served as the head of the election cell at PTV News as well. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. Please do us a favor and turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. प्रेजेंटेशन के बाद, एजाज साहब की गुफ्तगू के बाद आप भी इस गुफ्तगू में ज़रूर शरीक होइएगा अपने तबसरे, अपने रिमार्क, क्वेश्चंस के साथ. बट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू. And that's it. Please welcome Ahmed Ejaz. Thank you very much. Thank you very much sir. बहुत शुक्रिया आप दोस्तों के यहाँ तशरीफ़ लाने का और यहाँ पर इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मौका मुहैया करने का. पाकिस्तान में चूँकि जो इंतखाबात होते हैं उनके बारे में अमूमी तौर पर ये सोचा जाता है या हमारे यहाँ एक राय पाई जाती है या हमारे यहाँ एक बहस होती है कि इलेक्शन से मुतल्लिक जो गुफ्तगू होती है या जो बहस होती है वो कोई उन दिनों होती है जब इलेक्शन करीब होते हैं, इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा होता है. उस वक्त हमारी सारी जो बहसें होती हैं वो इलेक्शन से मुतल्लिक शुरू हो जाती हैं. अगरचे जो इलेक्शन से मुतल्लिक जो हमारी गुफ्तगू हैं, बातें हैं मीडिया की सतह पे वो 5 साल जारी रहती हैं इस सिलसिले में कि जो सियासी जमातें या इनफरादी जो उम्मीदवार होते हैं वो रिज़ल्ट्स को, नताइज को कबूल नहीं कर रहे होते और उसके बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और फिर उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वो 5 साल करते रहते हैं. जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान 2013 में हम देखें तो 2013 के फ़ौरी बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने 1 साल के बाद ही धरना दिया था और कहा था जो बहस थी इलेक्शन से कि रिगिंग से मुतल्लिक वो इलेक्शन के अगले दिन ही शुरू हो गई थी, लेकिन फिर उस पर धरना दिया गया और ये बहस जो है वो पूरे 5 साल जारी रही. हमारा जो तलातुम था वो एक बड़ा तलातुम समझ रहा. इसी तरीके 2018 में अगर आप देखें तो 2018 के नताइज को भी अपोजिशन में बैठने वाली सियासी जमातों ने कबूल ना किया. फिर वो PDM की एक इत्तेहाद की शक्ल में मुत्तहिद हुई. फिर 9 अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद आई और कामयाब हुई. तो ये बहसें रहीं. लेकिन इलेक्शन से मुतल्लिक जो 5 साल हमारे मीडिया की सतह पे सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म की जानिब से जो बहस रहती है वो इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से होता है. लेकिन इससे हटकर भी बहुत सारी गुफ्तगूएँ होती हैं जो की जा सकती हैं इलेक्शन से मुतल्लिक. हमारे यहाँ इसका जो चलन है वो अभी ज़्यादा नहीं है. हमारे मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं है. हमारी सियासी जमातें भी कोई बहुत बड़े कोई सेमिनार्स नहीं करवाती, कोई मज़ाकरे नहीं करवाती, कोई डिबेट जनरेट नहीं करती कि जिससे हमारी जो एक सेहतमंद जो गुफ्तगू है, जो बहस है वो इंतखाबात से मुतल्लिक शुरू हो सके. यानी कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके ऊपर सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट्स भी मुरतब करें और उस बहस को जनरेट भी करें और उस बहस को फिर जो है ना वो आगे की तरफ भी लेकर जाएं ताकि उससे बेहतर चीज़ें सामने आ सकें. यानी कि मैं कम अज़ कम नहीं 2024 के इन इंतखाबात के बाद देख सका या सुन सका कि पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से इन इंतखाबात के ऊपर कोई रिपोर्ट्स मेरे सामने से गुजरी हों, कोई बहुत अच्छी, अगरचे इस पर कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा लेकिन गुफ्तगू की सतह पर भी कुछ चीज़ें बेहतर सामने आए तो वो भी हम नहीं सुन पाते. तो हमारी कोशिश ये है कि मैं एक छोटे से इदारे के साथ वाबस्ता हूँ, तो हमारी कोशिश है कि हम इस बहस को
پھیلاتے رہیں، بڑھاتے رہیں، تاکہ بہتر جو چیزیں ہیں وہ کچھ سامنے آئیں، کچھ اس پر اصلاحات ہو سکے، لوگوں میں چیزیں، لوگوں کے اندر ایسا نالج یا ایسی بحث یا ایسی باتیں جائیں جو ڈیٹا کی بیس پہ ہو، جو سچائی یعنی کہ جو حقائق پر مبنی چیزیں ہوں اور ڈیٹا کی بنیاد پہ ہوں، تاکہ لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کا زاویہ تھوڑا سا بدلے یا ان کے اندر ایک کریٹیکل جو تھنکنگ ہے وہ پیدا ہو۔ تو آج کا یہ سیشن بھی ہم نے اس لیے رکھا ہے، ہم سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا، آپ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے رہے ہوں گے یا آپ سے بھی کوئی دوسرے لوگ سوالات کرتے ہوں گے، چونکہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ یہ جو اس دفعہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ووٹر ہے اس نے سوچا ہے، پاکستان کے ووٹر میں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، وہ گھروں سے نکلا ہے اور انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، اور نوجوان ووٹرز کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے ووٹر کے سوچ کے اندر، ووٹرز کے بیہیویئر میں، یہ تبدیلی جو ہے آئی بھی ہے یا نہیں آئی، یا صرف بحث کی حد تک ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے یہ لمحاتی تھی، کسی پروپیگنڈے کے زیر اثر تھی، یا یہ آگے کی طرف یہ سسٹین رہے گا اور یہ چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ اگر ووٹرز کا جو رویہ ہے اگر یہ بدل چکا ہے تو ہمیں بھی اپنا انداز سیاست کو بدلنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، اس پر ہم تھوڑی سی آج مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی اس بار آئی ہے یا جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، وہ تبدیلی کیا تھی اور وہ کس حد تک آئی ہے اور اس کے کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ووٹرز کے جو سوچ میں تبدیلی ہے، یہ جب تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ کامیاب ٹھہری اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد یہ شروع ہوئی، اور یہ ایک پروپیگنڈے کے زیر اثر ہے، یہ ایک طبقے کا خیال ہے، یہ کچھ سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگوں کا خیال ہے، پاکستان کے کچھ بڑے طبقے جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ نہیں ہیں اور دوسری سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تبدیلی اس وقت یعنی کہ آئی 9 اپریل 2022 کے بعد۔ یعنی کہ اگر یہ تبدیلی محض کسی ایک ہمدردی کی بنیاد پہ تھی کہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، عدالتوں یہ آگے کی طرف چلتی رہیں، پاکستان تحریک انصاف نے مزاحمت کرنے کی بھی کوشش کی، لانگ مارچ کرنے کی، کچھ احتجاج کرنے کی، ان کو بھی دبایا گیا، پھر 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، پھر اس کے بعد الیکشن آ گئے 8 فروری کے، پھر اس سے پیچھے جتنی بھی چیزیں آئیں، عدالتوں میں کیسز چلے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو، جو بانی چیئرمین ہیں، ان کو جیل ہوئی، ابھی تک بھی وہ اس میں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی کی بڑی وجہ بنی، ووٹرز کے ہاں غصہ پیدا ہوا، ان کے ہاں ایک سوچ بدلی، تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ سٹرکچر جو تھا ووٹنگ پیٹرن کا، یہ ٹوٹا اور ٹوٹتا ہوا ہمیں محسوس ہوا، بالخصوص پنجاب کی ہم بات کریں۔ آج ہم جتنی بھی زیادہ گفتگو کریں گے، زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہوگا وہ پنجاب اور پنجاب سے متعلق ہوگا، پنجاب کی سیاسی حرکات کے حوالے سے ہوگا۔ تو ایک یہ بڑی وجہ قرار دی جاتی ہے۔ اگر یہی وجہ ہے تو یہ 1.5 سال کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، یہ جو پروپیگنڈے کے زیر اثر آپ کہہ لیں ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو بحث میں ہیں، تو اگر یہ ہم اسی طریقے سے اس کو سپوز کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ وقتی طور پر شروع ہوئی اور وقتی طور پر ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اگلے الیکشن میں ممکن ہے کہ جب ہم جائیں تو اس طرح کی جو ہمارے ہاں جو تبدیلی تھی جو ہم نے محسوس کی وہ نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر پا نہیں ہوگی، یہ لمحاتی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا واقعتاً یہ لمحاتی ہے، یہ جو تبدیلی آئی ہے، یا واقعتاً جو سوچنے کا انداز تھا پاکستان کے ووٹرز کا وہ بدل رہا تھا، اس میں تبدیلی آ رہی تھی، اور پھر اس ایک فیکٹر نے جو ہے وہ ایک مین فیکٹر کا کام کیا، اور یہ تبدیلی جو ہے وہ دائمی اور پائیدار ہو سکتی ہے۔ میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ یہ جو ووٹر کے ہاں جو سوچ میں تبدیلی آئی ہے یا آ رہی ہے، آئی سے مراد یہ کہ آ رہی ہے، یہ آگے بھی چلے گی اور یہ ہمارے اس پروسیس کا حصہ بن جائے گی مستقل بنیادوں پہ۔ اور یہ میں کچھ ڈیٹا کی بیس پہ بنیاد پہ یہ چیزیں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ جی ٹی روڈ کی پھر کافی باتیں ہوئی، چونکہ جی ٹی روڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے کہ ان کو تنزیہ کہا جاتا ہے، کہ یہ طنز کیا جاتا ہے ان کے اوپر کہ یہ ایک جی ٹی روڈ کی جماعت ہے، چونکہ ان کا جی ٹی روڈ اور ان سے وابستہ اضلاع میں ووٹ بینک ہے اور ہمیشہ وہ قومی اسمبلی کی وہاں سے زیادہ سیٹیں جیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جی ٹی روڈ میں اس دفعہ کافی ڈنٹ پڑا، اس سوچ نے کافی وہ کیا،
تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی ٹی روڈ کے اندر یا یہ جو ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کا، جو سینٹرل پنجاب ہے، یہ جو جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ جو اپر پنجاب ہے اور جو سینٹرل پنجاب ہے، اس میں جو تبدیلی ہم محسوس کی ہے، تو اس کو اگر ہم کہیں کہ محض یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد ہوئی یا اس کے پیچھے سے بھی کچھ چیزیں چلی آ رہی تھیں، تو میرے خیال میں ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ تبدیلی پیچھے سے چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور اس پر ایک فیکٹر یہ تھا، اس پہ آ گیا۔ چونکہ آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں کہ ان اضلاع میں یا پنجاب میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک رہا ہے، اور 70 میں اگر آپ دیکھیں 88 تک جو ہے، 88 میں ایک بڑا پروپیگنڈا کیا گیا پیپلز پارٹی کے خلاف، لیکن وہ پھر بھی قومی اسمبلی میں جو ہے نا وہ وفاق میں حکومت سازی میں کامیاب ہوئی، اگرچہ پنجاب میں وہ پروپیگنڈا ان کے خلاف اثر کر گیا یا اس کو مینج کیا گیا، تو لیکن پنجاب کی حکومت ان کے حصے میں تو نہ آئی، لیکن ان کا اثر رہا۔ پھر 88 سے اگر ہم 97 کو دیکھیں تو 88 سے 97 کے درمیان جو عرصہ ہے، اس میں دونوں سیاسی جماعتیں مختصر عرصے کے لیے آتی رہی ہیں اور پھر چلی جاتی رہی ہیں، آتی رہی ہیں اور چلی جاتی رہی ہیں، تو ٹرن آؤٹ بھی مختلف رہا۔ 97 میں نون لیگ نے ایک سمجھے کہ 2/3 اکثریت لی، لیکن اس میں بھی ٹرن آؤٹ کافی کم آیا تھا۔ تو ایک فیز یہ تھا 90s کا کہ جس میں ہمارے، لیکن 90s میں اگر آپ دیکھیں تو سیاسی جماعتیں 58 ٹو بھی کی زیادہ اس میں تھی، یعنی کہ ایک طرح سے صدارتی جو ہے نا وہ سمجھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظام تھا کہ جب بھی صدر چاہے تو حکومتیں ختم کر سکتا تھا۔ جب ہم پھر 97 کے الیکشن کے بعد 99 میں آتے ہیں، 99 میں پھر مشرف صاحب آتے ہیں، اور اس کے بعد 2002 کے الیکشن ہوتے ہیں، پھر 8 کے ہوتے ہیں، 13 کے ہوتے ہیں، 18 اور اب 24 کے ہو رہے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر ہم 2008 سے دیکھیں آگے کی طرف، مستقل بنیادوں پہ جمہوری سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں اور پیچھے کی طرف سے اگر ہم دیکھیں، اگر ہم صرف جی ٹی روڈ کو دیکھ لیں اور جی ٹی روڈ کے کچھ اضلاع کو اگر ہم یہاں مینشن کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو تبدیلی آ رہی تھی یہ پیچھے سے چلی آ رہی تھی، یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اچانک ہوا اور وہاں، البتہ یہ ہے کہ یہ ایک مین فیکٹر ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں بڑی حد تک لوگ متاثر ہوئے ہیں، یا پیچھے سے جو چیزیں چلی آ رہی تھیں انہوں نے ان کو متاثر کیا، تو چیزیں آگے کی طرف چلی گئی۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک آپ کو ایک ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، پھر آگے کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم یہاں پہ ایک بڑی سیاسی جماعت جس کا ہمیشہ ووٹ بینک رہا ہے، اور اس سے پاکستان مسلم لیگ نون سے پہلے یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک رہا، جیسا کہ میں عرض کر چکا، اگر ہم صرف ایک بڑی سیاسی جماعت کا ایک ان اضلاع کے اوپر اگر ہم ایک جائزہ لیتے ہیں، تو آپ کو یہاں سے چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہم یہاں پہ بات کریں، یہ سارے ڈیٹا کے اوپر ہم نے پورا ایک انالیسس کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جا کے پھر ایک اسٹڈی بناتے ہیں، پھر اس کے بعد چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک پوائنٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں مختصر یہاں پہ بتاتا چلوں گا کہ آل انڈیا مسلم لیگ جب پاکستان بنتا ہے، اس کے بعد یہ مختلف اس میں کوئی بڑی سیاسی جماعت نہیں رہی، اور پھر اس کو اگر ہم جب آتے ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں 85 میں جب ہم آتے ہیں، تو یہاں پہ 85 کے غیر جماعتی الیکشن ہوتے ہیں، پھر 88 میں نواز شریف صاحب آ کر مسلم لیگ جو ہے اس کا ایک احیاء کرتے ہیں، اس کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ قیام پاکستان کے بعد میں نے اس کی چیزیں دی ہیں کہ قیام پاکستان سے 1947 سے 50 تک ملک کی سیاست میں نیب، عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کی آپ کو عوام میں لہر نظر آتی ہے، جبکہ مسلم لیگ جو ہے اس کا کہیں آپ کو نہیں ہے وہ نظر آ رہی۔ یعنی کہ اگر مسلم لیگ بھی ہے تو ڈیڑھ اینڈ کی ایک وہ ہے مسجد ہے، اور وہ ایک تانگا پارٹی آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں، جو کہ یوم لیگ، کنونشن لیگ وغیرہ میں تقسیم ہے۔ پھر نواز آ کر جو ہے اس کے امیج کو بہتر کرتے ہیں 45-46 کے بعد، یعنی کہ 45-46 کے بعد آپ 88 میں آ جاتے ہیں، 90 میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم پھر نون لیگ، جہاں پہ نواز شریف صاحب کا نام ہے، سمجھیں اس کو آپ پی ایم ایل این مسلم لیگ وہ دیکھیں، اور جی ٹی روڈ کی اگر ہم طرف دیکھتے ہیں، تو دیکھیں معاشی سرگرمیاں جو ہیں، جو اقتصادی منبع کی کسوٹی پر کراچی کے بعد شمالی پنجاب بالخصوص جی ٹی روڈ سے متعلقہ علاقے جو ہیں وہ زیادہ معاشی سرگرمیوں کا وہ رہے ہیں۔ کراچی اور شہری سندھ جو 90 کی دہائی کے اختتام تک تعلیم یافتہ ملازم پیشہ مڈل کلاس آبادی کا گڑھ رہا ہے، خود الطاف حسین ایم کیو ایم کی سیاست کا خاص بھی ایک طلبہ تنظیم کی صورت میں غلط ہے، یہاں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا اثر رہا ہے۔ کراچی شہر سندھ کے برعکس وسطی پنجاب صنعت کاروں، غیر زرعی دستکاروں، کاروباریوں اور عسکری نسخوں والے اضلاع کا حامل رہا، لہٰذا یہاں مسلم لیگ نون مقبول رہی ہے۔ اب ہم آگے کی طرف آ جاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور طبقاتی وابستگیوں کی جو تبدیلی ہوتی رہی وہ کیسے ہوتی رہی۔ قیام پاکستان سے قبل کانگریس صنعت کار، کاروباریوں اور دستکاروں، ہنرمندوں کی حمایت یافتہ جماعت تھی۔ خود کانگریس کی تحریکیں
جیسے سودیشی آندولن، کھادی آندولن، نمک ستیہ گرہ وغیرہ کی جو کو مذکورہ بالا حلقوں کی حمایت حاصل تھی، کانگریس کو مزدور کسان یونین کی حمایت حاصل تھی۔ پھر ہم آگے کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ کی قوت کا منبع جاگیردار اور راجواڑوں کے شاہی خانوادے اور دوسرے درجے کے وہ صنعت کار کاروباری تھے جو ریاستی سرپرستی یا اجارہ داری کے ماحول میں ہی اپنی بقا کر سکتے تھے، اور ان کے لیے آزاد منڈی کی معیشت میں کام کرنا مشکل تھا۔ اس تناظر میں مسلم لیگ اپنے حمایتی جاگیرداروں، وڈیروں، گدی نشینوں کے مظاہرین اور مریدان سے اپنی حمایت کو سینچتی رہی، اپنی حمایت حاصل کرتی رہی۔ یہ ہم آل انڈیا مسلم لیگ کی بات کر رہے ہیں، پھر آگے ہم بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے، جو ہم ابھی 2024 کی باتیں سن رہے ہیں، اس کو ہم جی ٹی روڈ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ 17-18 اضلاع بنتے ہیں اور اس میں کوئی لگ بھگ 81 کے قریب قومی اسمبلی کے حلقے بنتے ہیں۔ اچھا، قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ کی ماقبل آزادی سے چلی آ رہی صف بندی کو نیب اور عوامی لیگ نے چیلنج کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں برائے نام غیر مؤثر زرعی اصلاحات کی، جسے جاگیردار، گدی نشین اور دوسرے طبقات جو تھے وہ زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔ البتہ بھٹو کی نیشنلائزیشن نے صنعت کار اور کاروباری طبقات کی سیاسی سماجی قوت کو ختم کر دیا۔ سیاسی منظرنامے پر جاگیردار طبقہ کی اجارہ داری مستحکم ہوئی، کیونکہ اس کے مقابلے میں صنعت کار یا 22 خاندان نہ تھے۔ یوں پیپلز پارٹی اس وقت کی سیاسی قوت بن گئی۔ پیپلز پارٹی نیشنلائزیشن سے ایک طرف جاگیرداروں کو توانا کیا تو دوسری طرف قومیائی گئی صنعتوں میں بھرتیاں کروا کے نچلے طبقات میں اپنی مقبولیت بنائی۔ یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ پھر جنرل ضیاء کے دور میں نواز شریف صنعتی کاروباری طبقہ کے سیاسی تجسیم بن کر ابھر رہے ہیں۔ یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ پھر مسلم لیگ جو ہے، جو نواز کی شکل میں پھر ایک دفعہ مستحکم ہو رہی ہے۔ ان اضلاع کے علاوہ مکینوں کی بود و باش کے انحصار دہی سندھ یا جنوبی پنجاب یا بلوچستان کی طرح زراعت اور گلہ بانی پر نہیں تھی، یعنی کہ وہ کوئی مویشی نہیں پالتے یہاں کے زیادہ تر لوگ، یا زراعت ان کا کوئی بہت بڑا ذریعہ نہیں ہے۔ یہاں یہ چونکہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے اور ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ ان علاقوں میں صنعتیں ہیں، کاروباری سرگرمیاں ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف کے پہلے دونوں ادوار میں ترقیاتی منصوبے کاروباری طبقات کے لیے چھوٹوں اور لبرلائزیشن، مثلا محصول چنگے کا خاتمہ، اور یہ ساری چیزیں ہم آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کاروباری طبقے کو وہ کرتے رہے ہیں۔ اب یہ خاندانی سلطنت بنتی چلی گئی، خاندانوں جو مقامی خاندان سے وہاں سے ہٹتے ہوئے اپنی قوت کو مجتمع کرتی چلی گئی، یہ اپنے رائیونڈ میں جاتی عمرہ تک آتی چلی گئی۔ کاروباری طبقات کی وابستیاں، آدروش، یہ ساری چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ مشرف آ گئے، مشرف دور میں مسلم لیگ تتر بتر ہو گئی۔ شریف فیملی اور کشمیری برادران سے وابستگان وہ ساتھ رہے اور باقی سارے آگے پیچھے ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف دور میں پھر کاف لیگ جو ہے وہ آئی ہے، اور کاف لیگ چونکہ اسی جی ٹی روڈ کی سے وابستہ ایک خاندان ان کی وہ کر رہا تھا، تو وہ پھر ڈنٹ پڑا مسلم لیگ نون کو یہاں پر۔ اب یہاں دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے یا اس کی جو سیٹیں یہاں پہ آ کے متاثر ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ آپ سارا وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کس طریقے سے وطنی مذہبی قوم پرست جماعت کے طور پہ بھی رہی ہے۔ 90 کی دہی میں بالخصوص انہوں نے افغان جنگ کو، ضیاء کے سیاسی ورثے کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ 90 کی دہی میں ہی سوویت یونین اور اس طرح کی جو مشرقی یورپ کی جو اشتراکی ریاستوں کا انہدام ہوا، اشتراکیت اور نیشنلائزیشن کی سیاسی اپیل ختم ہوئی، دنیا کی سیاست، سرمایہ داری، آزاد منڈی کی معیشت اور جمہوریت یعنی لبرلزم کی قائل ہو گئی۔ تو یہ ایک چیزیں چل رہی ہیں۔ یہاں پہ رائٹ ونگ کا جو ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون لے رہی ہے، اور کاروباری طبقے کی نمائندہ کے طور پہ چیزوں کو وہ آگے کی طرف چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے، گلوبلائزیشن آ رہی ہے، 9/11 ہے، نوجوان طبقہ ہے، نیا جو ہے وہ دولت مند طبقہ بھی پیدا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، جو ان ساری چیزوں کو تبدیلی کا باعث بنتا چلا آ رہا ہے۔ ان اضلاع میں، اور بالخصوص پنجاب کی ہم بات کریں، جنوبی پنجاب کو اب چھوڑ سکتے ہیں، باقی پنجاب کے جتنے بھی اضلاع کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے مختلف یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ نیا طبقہ، گلوبلائزیشن، 9/11 کس طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے، یہ ہماری سیاست میں، ہمارے سیاسی اس عمل میں کس طریقے سے چیزوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ پھر بے نظیر کا قتل ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک لہر چلتی ہے۔ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ 2008 کا الیکشن جو ہے وہ جو جیت جاتی ہے اور وفاق میں حکومت سازی کرتی ہے، اس میں نون لیگ جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے اس الیکشن میں۔ انتظامی ریاست اور ذرائع ابلاغ کی تبدیلیاں کس طریقے سے وہ کرتی رہی ہیں، سرکاری ملازمتوں اور پرمٹوں کی تقسیم، یہ ساری چیزیں ایسا بدل رہی ہیں۔ ماضی میں سیاستدان تھانہ کچہری پٹواری وغیرہ کو اپنی سفارشی تقرریاں تبادل سے قابو کرتی تھی۔ نئی تبدیلیوں کے بعد سے رشوتستانی انتظامیہ سے مدد لینا سیاستدانوں کی مشکل ہو گئی، لہٰذا اب سرکاری ملازمین اپنی تقرریوں، تبادلوں اور گڈ لسٹ میں آنے کے لیے خفیہ قوتوں کے زیر اثر چلے گئے۔ اب وہ چیزیں بدل رہی ہیں وہاں سے۔ پھر مسلم لیگ نواز کا نئی طبقات سے عدم رابطہ بھی ہے کہ نئے طبقوں کو اس کو وہ اپنے ساتھ نہیں ملا سکی۔ اب یہ ایک طبعی عمر اگر دیکھیں کہ جنوب ایشیا میں جیسے بھارت میں کانگریس ماند پڑ گئی، گاندھی نہرو خاندان کی سیاست ماند پڑ گئی، ایسی پاکستان میں بھی ولی خاندان، شریف خاندان اور بھٹو خاندان کی سیاست ماند پڑ گئی۔ اب اس دفعہ آپ ANP کو دیکھیں، ANP جو سرحد خیبر پختونخوا میں جو اس دفعہ حال ہوا آپ لوگوں کے سامنے، میرے خیال میں شاید 100 صوبائی سیٹ وہ جیت سکیں، اس کے علاوہ وہ کوئی سیٹ بھی نہیں نکال سکے، اور یہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور یہ ایک خاص طرز کی سیاست کرتی ہے، لیکن کیا وہاں پہ وہ ختم ہوئی ہے ان کی سیاست؟
جی جس طریقے سے کانگریس کو اب آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں، آپ پچھلے 2018 کے الیکشن کو دیکھ لیں تو جس طریقے سے کانگریس کا جو حال ہوا، اس وقت بھی جو وہاں پہ کانگریس کی جو ایک ہے عمر وہ اپنی پوری کر چکی، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ان سیاسی جماعتوں کی اپنی طبعی عمر پوری ہو رہی ہے، یہ ایسا تنزل کی طرف جا رہی ہیں، یہ جن کے ہم کچھ آپ کو فیکٹرز بتا رہے ہیں۔ اچھا، تخت لاہور مسلم لیگ نواز کا تختہ سے تخت دار تک ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ سیاسی خاندان بالخصوص عام انتخابات 2018-24 کمزور پڑی ہے، خاندانی سیاست کمزور پڑنے کے بعد پیپلز پارٹی سندھ میں مضبوط ہے، چونکہ وہاں پہ اس طریقے سے ابھی ہے سسٹم، لیکن یہاں سے چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن یہاں وہ نہیں اس طریقے سے مسلم لیگ۔ اگر خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کے ماڈل ولی خاندان ANP کی سیاست ناکام ہونے کی 3 وجوہات ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، قربانی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف محض وہ ہے تبدیلی، ایک وہاں پہ جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف ان کو رستہ روکا گیا، جس طریقے سے ہم نے 2014 میں دیکھا کہ وہ اپنی کمپین بھی نہیں چلا سکتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو دیکھیں مسلم لیگ نواز پنجاب میں اس لیے بھی پسپا ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نے تنہا 11 کروڑ آبادی کے پنجاب کو سنبھالا ہوا ہے۔ اب یہ ایک بڑی وہ ہے، 11 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں 141 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ اگر یہ چھوٹے یونٹوں میں ہوں، یہ یونٹ بن جائیں چھوٹے، تو آسان ہوتا ہے، جس طریقے سے KPK میں جیسے اب دوسرے تیسری ٹرم میں PTI قابو ہے، اسی طریقے سے سندھ میں دیکھ لیں، اندرون سندھ کراچی کو چھوڑ کے، تو یہ کافی بڑا ایک صوبہ ہو جاتا ہے جس کو سنبھالنا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ جنوبی پنجاب میں نون لیگ کی اس طریقے سے جو ہے نا وہ طاقت نہیں ہے جس طریقے سے ان اضلاع میں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اسی طریقے سے اب ہم ایک چھوٹے سے شہر کو دیکھ لیتے ہیں اسی کے میں سے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ وہاں پہ آ رہی ہے۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ اب مثلا ہم ایک یہ دیکھتے ہیں، ہم یہاں گجرات کو دیکھ لیتے ہیں کہ گجرات ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر سیاسی خاندان رہے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ۔ پہلے پاکستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی یہاں سے سیٹیں لیتی رہی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پھر 88 کے بعد وہ سیٹیں لینا شروع ہو گئی، پھر 2002 میں کاف لیگ آ گئی، پھر کاف لیگ نے 2 سیٹوں پر قبضہ کر لیا گجرات شہر کی سطح پہ، 4 سیٹوں میں سے، پھر 2 سیٹیں تقسیم ہو گئیں، اور وہ کن کن میں کہاں تقسیم ہوئیں یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ ہم ایک جھلک دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے خاندان ہیں، کون ابھی تک موجود ہے، کون ابھی تک موجود نہیں ہے۔ اگر خاندانوں کا یہ دیکھیں جو 1946 سے یا 1937 سے چلے آ رہے تھے، پھر 1970 سے چلے آ رہے خاندان کی اگر سیاست کمزور پڑ رہی ہے تو آپ اس کو تبدیلی کہہ سکتے ہیں نا، کہ نئے خاندان آ رہے ہیں، نئے افراد آ رہے ہیں، ہر دفعہ نئے کچھ نہ کچھ پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل جاری ہے، یہ کچھ جامد نہیں کھڑا ہوا اور اس کو کسی ایک فیکٹر کے ساتھ بھی نہیں جوڑا جا سکتا۔ ہم یہاں پہ گجرات کی سیاسی حرکات کی بات کرتے ہیں کہ گجرات میں کون کون سے خاندان ہیں۔ ضلع گجرات کی سیاست نوابزادہ خاندان، چودھری برادران، کیرا خاندان، سداد کولیوال، مرالا خاندان اور کوٹلا خاندان کے گرد گھومتی رہی ہے۔ لیکن اسی ضلع میں اس نئی مثالیں بھی ہیں جب مستحکم سیاسی گھرانوں سے ہٹ کر بھی کئی شخصیات MNA اور MPs یہاں پہ بنی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ گجرات کے کچھ حلقے ہیں جن میں ہم نے لکھا ہے، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس حلقے میں کون سا خاندان مستحکم ہے اور صوبائی حلقے کے کس خاندان میں کون سا خاندان مستحکم ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں اور پھر یہ آپ کو آگے تبدیل ہوتے ہوئے بھی یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ جو آپ کو مثلا 1970 میں خاندان نظر آ رہے ہیں، وہ ممکن ہے کہ 2024 میں 2018 کے الیکشن میں وہ ان کی جگہ پہ نئے خاندان لے چکے ہوں، یا ان کا ووٹ بینک کم ہو چکا ہو، یا ان کی وہ سیٹیں محدود ہو چکی ہوں۔ اس طریقے سے سیاسی جماعتیں بھی، جس طریقے سے میں نے آپ کو پیپلز پارٹی کے بارے میں بتایا، جس طریقے سے میں نے آپ کو مسلم لیگ نون کے حوالے سے بتایا، یہ ان کے سیاسی گھرانے ہیں، گھرانوں کے بانیان، ان کے جانشین ہیں کہ کون کون سے ان کے ہیں نوابزادگان، ان کی برادری کیا ہے، ان کے بانی کون تھے، ان کے بزرگان کون ہیں، موجودہ سرپرست کون ہے، خاندانی سیاسی اس میں تقسیم ہے یا نہیں ہے، اور ان کے زیر اثر علاقہ جات کون ہیں۔ آپ ان کو ذرا فوکس کیجئے گا تاکہ آپ کو پھر آگے کا اندازہ ہو کہ وہ اپنے زیر اثر علاقہ جات میں اس وقت بھی مضبوط ہیں یا نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اتار چڑھاؤ کہ کس طریقے سے سیاسی جماعتیں 2002 سے 2018 تک دیکھیں کہ ان کا کیا کیا میزانیہ رہا ہے، وہ کس طریقے سے کون کتنی دفعہ یہاں سے جیتا رہا ہے اور کتنی سیٹیں نکالتا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور ہمارے یہ ECB پہ اور باقی ہمارے یہ ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہم صرف چونکہ بحث کو آگے کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اجمالی نظر آپ کو یہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ 2002 کے بعد کیا ہے، کون کون سے نئے سیاسی چہرے؟ چودھری محمد الیاس اس دفعہ وہ MNA کی سیٹ پہ ہیں۔ چودھری جعفر اقبال ہے، وہ اس دفعہ الیکشن ہی لڑے، ان کی جگہ پہ نون لیگ نے کسی اور کو ٹکٹ دیا تھا، لیکن پچھلی دفعہ یہ 2013 میں MNA تھے۔ 1988 سے لے کے آپ 2018 تک کے الیکشن کو دیکھیں، کانسٹیٹوئنسی کے نیم کو، یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کون کون کتنی کس طریقے سے یہ ووٹ ہم لے رہے ہیں۔
یہ ایک ایک حلقے کا ہے. جیسے گجرات کا پہلا حلقہ ہے, پھر دوسرے حلقے کا انالیسز ہے. پہلے حلقے کے نیچے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حلقہ تاریخی طور پر نواب زادگان کا گڑھ ہے, لیکن جہاں چودھری ظہور علی خاندان مستحکم رہا ہے. دوسرے نمبر پر یہاں نواب زادگان مضبوط ہیں. نواب زادگان خاندان سے یہاں نواب زادہ غضنفر علی اور نواب زادہ مظہر علی MNA رہے ہیں. بعد میں یہی حلقہ چودھری ظہور علی کے بھائی چودھری تجمل حسین مؤخر ذکر کے سابقہ چودھری مبشر حسین کا حلقہ بھی انتخابی رہا. چودھری تجمل حسین کی چودھری برادران سے علیحدگی کے بعد یہ حلقہ چودھری وجاد حسین مؤخر ذکر کے صاحبزادے کے پاس چلا گیا کہ کس طریقے سے ایک ہی حلقے پہ پہلے کون سے خاندان ہیں, پھر وہ کس کس کے پاس چیزیں چلا آ رہا ہے اور کون کون سے امیدوار سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک ایک حلقے کا انالیسز آپ دیکھ لیں, یہ سارا آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کی نون لیگ کی سیاست ہے جس کی ہم نے پیپلز پارٹی کی بیان کی, تو کیا کیا چیلنجز کیا کیا ہیں ان کو کس طریقے سے ہیں. اب ہم دوبارہ آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. یہ جو تبدیلی ہم یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے آہستہ بآہستہ. یہ 2024 کا الیکشن ایسا الیکشن نہیں ہے کہ اس میں اگر ہم نے ووٹر کے جو رویے میں تبدیلی محسوس کی ہے وہی تبدیلی جو ہے سمجھیں کہ اسی دفعہ آئی ہے اور وہ پہلے نہیں تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پیچھے سے ایک عمل ہے جو چلا آ رہا ہے, لیکن اس فیکٹر نے ایک بڑا اس پہ ڈنڈ ڈالا اور یہ رفتار اس کی زیادہ ہوئی. لیکن 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں. ہمارے ہاں بحثیں آج بھی چل رہی ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن ہوا, کیسے ایک سیاسی جماعت کو وہ کیا گیا, ان کا نشان لیا گیا, دوسرے نشانات دیے گئے, الگ الگ نشانات دیے گئے, ان کی لیڈرشپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا گیا. یا اس سے پیچھے 2018 میں آپ دیکھ لیں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ یہی ہو رہا تھا جو اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے تار تھا. اس وقت ان کی لیڈرشپ جو تھی وہ جیلوں میں تھی, تو ان پر پابندیاں تھیں ایک طرح سے الیکشن لڑنے کی, یعنی کہ آزادی سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. اس دفعہ بھی ہم نے یہی دیکھا. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود چونکہ ہمارا گفتگو کا جو مرکز ہے وہ یہ ہے کہ ووٹر میں تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں, اور آئی ہے تو وہ مستحکم رہے گی یا نہیں رہے گی. دیکھیں اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ 2024 میں جو ہم دیکھیں کہ کتنا ووٹ کاسٹ ہوا ہے اور کس طریقے سے کاسٹ ہوا ہے, وہ بڑا چیزوں کو بعض دفعہ حیران کر دیتا ہے اور سوالات اٹھاتا ہے. پچھلی دفعہ 2018 میں اگر ہم ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو 2018 میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تھا کوئی 56 کے قریب, اور اب جو ٹرن آؤٹ اس دفعہ ہے وہ 47 کے قریب آیا ہے. تو اب یہ دیکھیں گے یہ ٹرن آؤٹ پیچھے کی طرف چلا گیا, میں بھول رہا ہوں, اگر 56 نہیں تو 52% تھا, ہم دیکھ لیں گے اس کو. تو ٹرن آؤٹ اس دفعہ کم ہوا, یعنی کہ 47% بتایا گیا. یہ میں آپ کو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو ECP کا جو رزلٹ جو اناؤنس کیے گئے میں ان کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں. اس پر میرے کچھ بہت سارے جگہوں پہ تحفظات ہیں اور آپ لوگوں کے بھی ہوں گے صاحب ذرے. اچھا, اسی ٹرن آؤٹ کا اگر ہم اسی کو ایک سند مان لیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ہیں, اگر ہم یہ اس میں دیکھیں تو خواتین کے اگر ہم حوالے سے دیکھیں تو خواتین میں سے جو پچھلی دفعہ جو قومی اسمبلی سے براہ راست خواتین الیکشن جیت کر رہی تھیں, اس دفعہ ان کی تعداد دگنی ہوئی ہے, یعنی کہ 12 کے قریب خواتین براہ راست الیکشن جیت کر آ رہی ہیں. تو یہ ایک خاصا بڑا ایک وہ ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں خواتین ٹرن آؤٹ بہت کم رہتا ہے. اس دفعہ ہم نے بہت سارے حلقوں میں دیکھا کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ مردوں سے بھی زیادہ آیا ہے. مثلا آپ چترال لوئر دیر اور اپر دیر چترال کے حلقے کو دیکھیں تو وہاں پہ خواتین کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ مردوں کی نسبت زیادہ آیا ہے. اگر مردوں کا 52 ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے تو ان کا 57 پہ چلا گیا تھا. اسی طریقے سے گجرات کے حلقہ ہے NA 63 ہے غالباً, اس میں بھی اگر جو مردوں کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 51% ہے تو خواتین کا 52% تھا. اچھا, اسی طریقے سے NA 214 اور NA 215 تھرپارکر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ان بالترتیب جو یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ 67 اور 72% آیا ہے. تو یہ ایک خاصا بڑا ہے. اچھا, اسی طریقے سے اگر ہم پچھلے الیکشن کی بات کریں تو شانگلہ میں یہ ٹرن آؤٹ 10% آیا تو اس کو دوبارہ وہاں پہ پھر الیکشن ہوئے. تو اس دفعہ بٹگرہ میں یہ کم از کم جو الیکشن جو ٹرن آؤٹ ہے یہ 18% آیا ہے. تو ٹرن آؤٹ اگر ہم خواتین کے حوالے سے دیکھیں جو ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا ماضی کی نسبت. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ 2018 میں جو خواتین نے جو ووٹ کاسٹ کیے تھے وہ تھے 46%. اس دفعہ جو ہے نا وہ 41% ہے. یہ ایک طرح سے 5% کم ہو گئے, اور دوسری سائڈ پہ دوسری طرف مردوں کے ووٹ میں 2% کا اضافہ ہوا ہے. اچھا, اب جب ہم یہ میڈیا کی باتیں سنتے ہیں, میڈیا پہ بحثیں سنتے ہیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو خواتین اور نوجوانوں میں زیادہ وہ تھا جو جوش تھا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ٹرن آؤٹ کم کیوں آیا. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ زیادہ تھا 2018 کی نسبت, خواتین زیادہ وہ تھیں جوشیلی تھیں. اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی صرف خواتین کی ہی بات کر لیں تو ہمیں وہ زیادہ جوشیلی نظر آتی ہیں. تو پھر ٹرن آؤٹ کیوں کم آیا؟ کیا خواتین یہ زیادہ نکلی ہیں اور ان کے مقابلے میں دوسری سیاسی جماعتوں کی خواتین کم نکلی ہیں؟
تو یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ ایک بڑی بحثیں ہیں اور اس پر ان کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹرن آؤٹ کیسے کم ہوا ہے اور مجموعی ٹرن آؤٹ کیسے کم آیا ہے، جبکہ جو مجموعی ووٹ ہیں وہ بڑے ہیں۔ پچھلی دفعہ کوئی 10 کروڑ کے قریب ووٹر تھے، 10 کروڑ سے زیادہ ووٹر رجسٹرڈ تھے، اس دفعہ 12 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ پچھلی دفعہ 5.5 کروڑ کے قریب ووٹ کاسٹ ہوا تھا ٹوٹل، اس دفعہ 6 کروڑ 8 لاکھ کے قریب ووٹ کاسٹ ہوا، یعنی کہ پچھلی دفعہ سے 60 لاکھ ووٹ اس دفعہ زیادہ جو ہے نا کاسٹ ہوا ہے، لیکن بڑھا جو ہے رجسٹرڈ مجموعی ووٹ 2 سے 2.5 کروڑ کے درمیان بڑھا ہے، تو ووٹ یہ زیادہ پڑنا چاہیے تھا لیکن اس پہ کم پڑا۔ پھر نوجوانوں کے اگر ہم ووٹر کو دیکھیں، جو کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نوجوان زیادہ بڑی تبدیلی میں آئیں گے، تو وہ جو ووٹ ہے وہ کم پڑا ہے، یعنی کہ وہ جس طریقے سے توقع کی جا رہی تھی وہ اگر زیادہ پڑتا تو پھر یہ تبدیلی زیادہ آ سکتی تھی، یعنی کہ وہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہو سکتا تھا۔ دوسرے ایک بحث یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہو لیکن دوسری سیاسی جماعتوں کے جو نوجوان ہیں ان کے پاس کوئی نعرہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی سلوگن نہیں تھا، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ کیوں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو وہ کوئی ریلیف دینے میں ناکام رہی تھی، تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان جو سیاسی جماعتوں کے جو ووٹرز ہیں وہ کم نکلے ہوں تو اس وجہ سے ٹرن آؤٹ کم آیا۔ تو یہ ایک بحثیں ہیں، اس پر ہمیں بحث کرنی چاہیے اور اس کو ڈیٹا کو ہمیں انالیسس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے دیکھیں ان حلقوں میں جو ایک بڑے مخصوص قسم کے حلقے سمجھے جاتے ہیں، جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سمجھیں کہ دھڑوں کی سیاست ہوتی ہے، وہاں پر ایک برادریوں کی سیاست ہوتی ہے، وہاں پہ بھی خواتین کا ووٹ بینک بہت زیادہ اچھا آیا ہے۔ مثلا اس کی میں ایک مثال آپ کو بھکر کی دیتا ہوں۔ بھکر کا حلقہ قومی اسمبلی کا 92 جو ہے اس میں خواتین کی بڑی تعداد، یعنی کہ 50% سے زیادہ خواتین کا ووٹ وہاں پہ کاسٹ ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا حلقہ ہے جو جہاں دھڑوں کی سیاست ہوتی ہے، جہاں برادری کی سیاست ہوتی ہے، جہاں پہ مرد حضرات کے ایما پر ان کی خواہش کے اوپر ووٹ ڈالے جاتے ہیں، برادریوں کے دھڑوں کے اوپر کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ خواتین کا ووٹ بڑھ جانا یہ ایک بڑا وہ ہے۔ لیکن اسی کانسٹیٹوئنسی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میڈیا اطلاعات کے مطابق کہ کسی ایک پولنگ اسٹیشن سے جو پولنگ کاسٹ کرنے کی جو شرح تھی وہ 99% بھی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، 100% ووٹ کہیں پہ بھی کاسٹ نہیں ہوتا کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارا جب پارلیمنٹ میں اگر کوئی آئینی ترمیم کوئی چیزیں لانی ہے اور کچھ وہ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2/3 اکثریت کے لیے ہمیں جو ہے وہ ووٹ سیاسی جماعتوں کو زیادہ ملنے چاہیے اور ان سیاسی جماعتوں کے نمائندے زیادہ جیت کریں۔ جمہوریتوں میں 75% تک بھی جو ہے وہ ٹرن آؤٹ آتا ہے، لیکن پاکستان میں کبھی بھی 60% سے اوپر ٹرن آؤٹ نہیں گیا۔ تو یہ اپنی جگہ پہ ایک لمحہ ہے کہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیوں کہ جب ہم خرچ کر رہے ہیں، مثلا ای سی پی نے کوئی 49 ارب یا اس سے قریب رقم خرچ کی ہے اس الیکشن پہ، تو اس الیکشن پہ اگر اتنی رقم خرچ ہوئے اور جو 47% ووٹ پڑ رہے ہیں تو یہ ہم کیوں اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں؟ تو ہمیں ان فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں ووٹ کاسٹ کم ہوتا ہے۔ کیا کوئی خوف کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ مقامی سطح پہ بعض حلقے ایسے ہوتے ہیں، حساس حلقے ہوتے ہیں، وہاں پہ کم ووٹ پڑتا ہے؟ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ووٹ کم پڑا؟ اچھا، اسی طریقے سے جڑا ایک دوسرا فیکٹر ہے جو ہماری تبدیلی کو بھی ہم تبدیلی کے ضمن میں بھی ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے مسترد شدہ جو ووٹ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس دفعہ کے قومی اسمبلی کے حلقوں میں کوئی 20 لاکھ سے زیادہ جو ووٹ ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ کہیں کاؤنٹ نہیں ہے۔ اچھا، بعض حلقے ایسے ہیں، کوئی بڑی تعداد یعنی کہ ایک مناسب تعداد میں حلقے پنجاب میں ایسے ہیں جہاں پہ جیتنے والے نے اگر وہ 10,000 ووٹوں سے جیتا ہے تو وہاں پہ مجموعی طور پر جو مسترد ووٹ ہوئے ہیں وہ 10,000 سے زیادہ ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ جیتنے والے نے 10,000 سے مارجن سے جیتا ہے اور مسترد ووٹ وہ زیادہ ہیں۔ اس کی ہم مثال ایک چکوال کے حلقہ کی دیتے ہیں۔ چکوال کے حلقہ کا جہاں پہ سردار غلام عباس ایم این اے منتخب ہوئے ہیں اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ رومان احمد تھے، اس میں جو سردار غلام عباس صاحب نے 1,41,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں، اور جو رومان تھے جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، انہوں نے 1,29,000 ووٹ لیے ہیں۔ تو یعنی کہ جیت کا جو مارجن ہے وہ 11,000 ہے، لیکن اسی حلقے میں 24,000 سے زیادہ ووٹ مسترد ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا وہ ہے، سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اتنے، اور یہ ایک بڑی تعداد کے حلقے ہیں، یہ کم نہیں ہے، ایک مناسب تعداد ان حلقوں کے، ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، خواتین کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ خواتین میں سے پیپلز پارٹی نے کو 11 کے قریب خواتین کو
टिकट दिया था। इसी तरीके से 13 खवातीन थी जो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही थी, और इसी तरीके से कुछ 28 या 24 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खवातीन थी। तो खवातीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा टिकट दिए, तो बाकी सियासी जमातों को भी ज़्यादा देने दिए। लेकिन माजी में हम देखते हैं, अगर 2018 को देखें तो वो 6 के करीब कौमी असम्बली से जीत के आ रही हैं, और इस दफ़ा आ रही हैं 12 के करीब। और एक हल्का ऐसा भी है जहाँ 2 खवातीन आमने सामने हैं, वरना अमूमी तौर पर ये होता है कि अमूमी तौर पर क्या, यानी 100% ये होता है कि मर्द के मुकाबले में मर्द होता है, यानी कि पाकिस्तान में। लेकिन ये एक हल्का ऐसा था जहाँ पे सायरा तारड़ और अनिका मेहदी जो है वो आमने सामने 2 खवातीन हैं। उन 2 खवातीन के दरमियान मुकाबला, और वहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक आया है। ये एक बड़ा एनालिसिस करने की इसकी ज़रूरत है कि वो हल्के, ये एक बड़ी अहम बात है, इस पर हमें गौर करना चाहिए हमारी सियासी जमातों को, हमारे थिंक टैंक्स को, कि वो हल्के जहाँ से सियासी जमातों के प्लेटफार्म से ख़वातीन इलेक्शन लड़ती हैं वहाँ पे, और उन हल्कों में जहाँ पे ख़वातीन इलेक्शन नहीं लड़ रही होती, हमेशा उसकी हिस्ट्री वो रही है कि वहाँ पे मर्द हजरात ही उम्मीदवार रहे हैं, तो वहाँ पे जो टर्न आउट है या वोटिंग पैटर्न किस तरीके से आता है, यकीनी तौर पे इसमें हमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। अच्छा, हम अपनी तब्दीली की हम चूँकि बात करें, आप देखें कि हमारे यहाँ बाज़ हल्के ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर पर शोहरत रखते हैं कि यहाँ धड़े और बरादरी की पॉलिटिक्स होती है, और कुछ हमारे यहाँ हल्के ऐसे होते हैं जो शहरी हल्के होते हैं, जो ज़राई हल्के नहीं होते, इंडस्ट्रियल पर मबनी होते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर बरादरी ज़्यादा काउंट नहीं होती। इसकी हम एक छोटी सी मिसाल देते हैं, और इसको देखते हैं कि इस दफ़ा वहाँ पर क्या हुआ है। देखें, मैं टाइम ज़्यादा तो नहीं ले रहा। अच्छा, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि मसलन हम फैसलाबाद की एक मिसाल देते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक सनती शहर है फैसलाबाद। उसके 2 हल्के ऐसे हैं जो जहाँ पर जो उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनके बारे में ये एक तासुर है, कहा जाता है कि इनके बरादरी का वोट बैंक भी है। मियाँ इरफान एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वो शहरी हल्का है ज़्यादातर, उसमें लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास भी है। तो वहाँ पर कोई 25% के करीब बताया जाता है कि वहाँ पे जो वोट बैंक है उनकी बरादरी का था, यानी कि अराई बरादरी वहाँ पे बैठी हुई है। इसी तरीके से हाजी अकरम अंसारी का एक हल्का है, वहाँ पे अंसारी बरादरी बैठी हुई है और एक बड़ी तादाद अंसारी बरादरी की है। तो वहाँ पे हाजी अकरम अंसारी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। इस दफ़ा भी वो इलेक्शन लड़ रहे थे। यानी कि शहर हैं, सनती शहर हैं, वहाँ पर भी बरादरी जो है ना वो मौसर है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा ये हुआ कि वहाँ दोनों हल्कों से वो दोनों बंदे हार गए। ठीक है, यानी कि वो और बड़े मार्जिन से हारे हैं। ये नहीं है कि कम मार्जिन से हारे हो, एक अच्छे खासे मार्जिन से वो हारे हैं। यानी कि कोई 45-50 हज़ार से हाजी अकरम अंसारी वहाँ से आ रहे हैं। तो वो फैक्टर कहाँ गया, वो बरादरी जो आज अकरम अंसारी की है वो कहाँ चली गई है? इतनी बड़ी तादाद में जब उनको वोट पड़ता था वो किधर चला गया? यानी कि इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ टूट फूट हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा, हम 2013 और 2018 का यहाँ पे एक चीज़ें दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि 2013 में हम सिर्फ आपको ना सिर्फ एक डिवीज़न यहाँ पे दिखाते हैं कि 2013 में वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, 2018 में क्या और इस दफ़ा क्या है। तो इससे आपको एक पता चल जाएगा कि ये तब्दीली जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या ये देर पा रहेगी या ये लम्हाती थी, इसकी हम थोड़ी सी यहाँ पे मिसाल देते हैं। हम 2013 को सिर्फ एक जो है ना फैसलाबाद डिवीज़न की हम यहाँ पर बात करते हैं। ये देख लीजिए, जनरल इलेक्शन 2013 की हम बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इसमें डिवीजन में फैसलाबाद आ रहा है, टोबा टेक सिंह है, झंग है और चिन्योट है। और डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में अगर हम देखें तो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी 11 थी, 2013 की हम बात करें। ठीक है जी, अब इसको देखते जाइएगा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि कौन जीता है, मार्जिन क्या है। इसको अगर आप देखते जाएँ तो ये वैसे डेटा आप कहीं से देख भी सकते हैं। हम चूँकि वक्त की नज़ाकत से यहाँ थोड़ा थोड़ा इस पर एक बात करते हुए जाएंगे। हम जब इसके अब ये देख रहे हैं, हम उसके फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, हम आप आ गए यहाँ पे कि ये सारा लिखा हुआ आ रहा है, चीज़ें आप देख रहे हैं। हम इसके अब आखिर में आते हैं कि देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्टी की सूरत हाल रही है वहाँ पर ना। ये देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो PMLN ने 2013 में 10 सीटें ली थी और PTI ने जो है ना कोई सीट नहीं थी और PPP ने भी कोई सीट नहीं ली थी। ये 2013 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, नीचे आप देख सकते हैं कि दीगर वो भी हैं, ये पूरे डिवीज़न की चूँकि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि नीचे वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे टोबा टेक सिंह में कौन कौन सी ने पार्टी में ली। PMLN ने 3 ली, जो Q है वो उसने कुछ नहीं ली, PP ने भी कोई सीट ना ली। अच्छा, इसी तरीके से आप आ जाते हैं, ये जो झंग में आ जाएँ, इसको देख लें आप। ये 2013 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे PMLN ने 1 ली, PTI ने 0, PPP ने 0, इंडिपेंडेंट 2 लोग जीत गए। अब हम ये आप लोग देख रहे हैं, अब हम इसको 2018 के हम आपको यही चीज़ दिखाते हैं। देखें, 2013 में वहाँ फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट से 11 सीटों में से 10 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। अब हम फिर दोबारा आ जाते हैं 2018 में। जब हम आते हैं
ٹوٹل کانسٹیٹوئنسی اس وقت 9 تھی 11 کی جگہ پہ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال رہی ہے. پی ایم ایل این نے صرف 2 سیٹیں لی تھیں 2018 میں, اور پی پی نے 0 انڈیپینڈنٹ 1 تھا, اور پی ٹی آئی نے 6 سیٹیں لی. یہ 2018 کی بات ہم کر رہے ہیں. اب ہم 2024 کی بات کرتے ہیں. 2024 میں ہم دیکھیں, 2024 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پی ایم ایل این نے فیصل آباد سے صرف 1 سیٹ جیتی ہے, صرف 1. پیپلز پارٹی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی. پی ٹی آئی نے ساری سیٹیں جیتی ہیں, یعنی کہ 10 ہیں تو 9 وہ جیت گئی, 1 انہوں نے جیتے. اب یہ دیکھیں کہ 13 میں کیا ہے ٹرینڈ, 18 میں ہم نے دیکھ لیا, اور اب ہم 24 میں ہم نے دیکھا. اسی طریقے سے ہم آپ کو یہاں پہ ایک مختصر سا دکھاتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ یعنی کہ ہم آپ کو ایک دکھاتے ہیں کہ یہ بھی اسی تبدیلی کے حوالے سے ہے. یہ دیکھیے گا کہ یہ جو نیشنل اسمبلی 2018 میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ریجن پنجاب ہے, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ہم دکھا رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہے. یہ وہ کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان اضلاع کی جہاں پر جیتنے والے نے 50,000 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ 50,000 سے زیادہ ووٹ ایک بہت محفوظ ترین حلقہ ہے کسی بھی بندے کا. ہم نے احسن اقبال صاحب سے سٹارٹ لیا ہے. یہ دیکھیے گا احسن اقبال صاحب نے نارووال سے الیکشن لڑا, ان کے مقابلے میں ابرار الحق تھے, اور انہوں نے 1,60,000 کے قریب ووٹ لیا, اور 71,000 سے احسن اقبال صاحب جیتے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں 24 میں کیا ہوا. اچھا, اب یہ دیکھتے جائیں کہ یہ کون کون سے ایسے حلقے تھے. یہ 50,000 ہے, یہ گوجرانوالہ کا سیٹ ہے, یہ جو ہے یہ سیٹ دیکھیے گا کہ اس میں 63,000 ہے, یہ بھی گوجرانوالہ کی سیٹ ہے. اسی طریقے سے آپ آ جائیں منڈی بہاؤدین میں ناصر اقبال بسال کی جو 66,000 سے یہ بندہ جیتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, 2018 میں. اور اس دفعہ یہ جو ہے نا ابھی وہ نیچے آئے گا, میں آپ کو بتاؤں گا, میرے خیال میں یہ 25,000 سے جیتا ہے, یعنی کہ اور اس پر بھی بہت سارے کوشچن ہیں, اور یہ کم جیتا ہے. ابھی اس کا ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں. اچھا, یہ دیکھیے گا یہ جو لاہور کی ایک سیٹ ہے. اچھا, اسی طریقے سے آگے قصور کی ایک سیٹ ہے, آپ مارجن دیکھ لیں کہ وہ ریڈ ہے, اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا مارجن ہے. اچھا, یہ اوکاڑا کی سیٹ ہے راؤ محمد اجمل والی, جس پہ وہ 53,000 سے جیت رہا ہے, لیکن اس دفعہ وہ ہار گیا ہے. 53,000 سے وہ جیتا تھا, یعنی کہ یہ ایک محفوظ ترین حلقہ تھا, لیکن اس دفعہ وہ ہار گیا. اب ہم سب سے پہلے اوپر والے حلقے آپ چلے جائیں. اب دیکھیے گا کہ نارووال سے احسن اقبال نے کتنا اس وقت جیتا تھا, 73,000 سے. اس دفعہ ان کا مارجن کیا ہے, 25,000. اور یہ ایک بڑے لیڈر ہیں, یہ کہ وہ نہیں ہے کہ ہم مثال صرف اس لیے دے رہے ہیں. اچھا, اب ہم آپ کو اسی طریقے سے دکھاتے ہیں جہاں کلوز قسم کے جو وہ ہوئے کہ بہت ہی یعنی کہ بہت ہی سخت قسم کے کڑے مقابلے تھے پنجاب کے. جتنے اور ہارنے والے کے درمیان 10,000 سے کم کا مارجن تھا, اور یہ بہت کم مارجن ہوتے ہیں, 5,000, 8,000, 7,000. یہ بہت ہی قومی اسمبلی کے حلقے میں. یہ پہلا جو گجرات کا حلقہ ہے چودھری عابد رضا کا, اور اس میں 7,000 سے وہ جیت رہا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے, آخر میں جا کے دیکھیں گے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس دفعہ جیتا ہے یا ہارا ہے, اور ہار جیت کا ڈفرینس کیا ہے. یہ صرف میں آپ کو تیزی کے ساتھ چیزیں دکھا رہا ہوں, باقی آپ لوگ خود ہی دیکھتے رہے گے. 1,406 ہیں. اچھا, اسی طریقے سے یہ 3,382 سے وہ بندہ جیتا ہے. یہ محسن نواز رانجھا جو 2,300 سے اس وقت جیتے تھے, یہ دفعہ ہار گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ سرگودا کی ایک سیٹ سے. اب ہم آخر پہ آ جاتے ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں مارجن جو تھا, یہ دیکھ لیں کہ 4,000, 5,000, 2,000, 3,000 کے فرق ہے, 8,000 ہے میکسیمم. اب ہم آ جاتے ہیں, یہ دیکھیں گجرات, عابد رضا کوٹلا نے اس وقت 7,000 سے جیتا تھا, اس دفعہ وہ 26,000 سے ہار گیا, ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ یہ ایک ہی طرح کا وہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جو گجرات کی یہ جو کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں پہ اوورسیز ووٹر ہے, جہاں پہ دیگر ہے, فیکٹر ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے, وہاں پہ ان کی فیملی کے بھی اور چودھری الیاس کی فیملی کے بھی, دونوں فیملیز کے لوگ باہر ہیں. یعنی کہ اگر وہ ووٹ بینک جو باہر بیٹھا ہوا ہے, جو اوورسیز ووٹ بینک ہے, اگر وہ اثر ڈال رہا ہے تو وہ دونوں پہ ڈال رہا ہے نا, چونکہ وہ ان کی فیملی کے بھی لوگ ہیں, ان کا بھی بزنس باہر ہے, ان کا بھی بزنس باہر ہے, یا ان کے بھی چاہنے والے وہاں پہ فیملیز ہیں. تو یہ ایک وہ تھا. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ بہت سخت قسم کے مقابلے تھے وہاں پر بھی. اب ہم تھوڑا سا نا اس کو آخری اپنے لمحوں کی طرف جا رہے ہیں, اس کو ہم سمیٹتے ہیں. اب یہ دیکھیے, ہم نا یہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ وائز آ جاتے ہیں کہ ان جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ حمایت یافتہ تھے انہوں نے کتنا ووٹ لیا ڈسٹرکٹ وائز, دوسری سیاسی جماعتوں نے کتنا لیا, اور آخر پہ مارجن جو ہے نا وہ ٹوٹل ووٹ کتنا پولڈ ہو رہا ہے, اور کس کس پارٹی نے کتنا لیا, اور آخر میں مارجن کیا, اور اینڈ پہ ہم دیکھیں گے. یہاں ہم صرف ایک بڑے اضلاع کی بات کر لیتے ہیں جن کی ہم پہلے کر چکے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ فیصل آباد کا میں نے آپ کو بتایا کہ فیصل آباد کو اگر آپ ذرا دیکھیں کہ کون سے نمبر پہ ہے, 8,
یہ 8 نمبر اگر آپ دیکھیں، جو انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں وہ لے رہے ہیں ووٹ، یہ آپ کے سامنے آئے کوئی 12 لاکھ کے قریب ووٹ وہ لے رہے ہیں. میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ ٹھیک ہے نا جی. اور آگے جو ہے وہ 9 لاکھ کے قریب ووٹ لے رہے ہیں، یعنی کہ 12 لاکھ وہ لے رہے ہیں، 9 لاکھ وہ لے رہے ہیں. یہ ہم بڑے شہروں کی بات آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے گوجرانوالہ کو دیکھ لیں آپ، اس کے فیصل آباد کے نیچے ہے کہ 5,15,000 کے قریب وہ لے رہے ہیں اور 5,03,000 نون لیگ لے رہے ہیں، اور پھر دیگر سیاسی جماعتیں بھی آتی چلی جا رہی ہیں نیچے نا. اچھا، اسی طریقے سے آپ صرف بڑے شہروں کو دیکھ لیں کہ ووٹر نے کس طریقے سے ووٹ کیا، اور پھر آپ اس میں چھوٹے شہروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں بالکل برادری اور دھڑے کی پالیٹکس ہوتی ہے، جہاں پہ جو سٹک ہوا کھڑا ہے ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں تو ووٹر آپ کو مختلف نظر آئے گا، اور یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی پارٹی کی طرف پلڑا جا رہا ہو یا ایک ہی شخص کی طرف پلڑا جا رہا ہو. ایسا نہیں، ہمیں کہیں پہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا. اب ہم اس کے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اگر ہم اس کو آخر پہ چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے لوگ، انہوں نے کوئی 1,28,11,246 ووٹ لیے. اور اسی طریقے سے جو مسلم لیگ نواز ہے اس نے 1,20,00,000. یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے 23,11,394 اور ٹی ایل پی نے 47 لاکھ ووٹ لیا ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے 23-24 لاکھ ووٹ لیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ 47 لاکھ ووٹ اور ہر حلقے سے قابل ذکر ووٹ، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ پہلے نمبر پہ آئی ہے. پنجاب میں اگر پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ ہے یا نون لیگ پہلے نمبر پہ ہے تو یا وہ دوسرے پہ ہے یا وہ دوسرے پہ ہے، تو تیسرے پہ پاکستان ٹی ایل پی آپ کو بندہ وہاں پہ نظر آئے گا. اب وہ 47 لاکھ ووٹ ہیں. یہ 2018 کی بات ہے، یہ 2024 کی ہے. 2018 میں ٹی ایل پی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے تو نہیں نظر آ رہی تھی نا. یعنی کہ وہ رجسٹرڈ ہی مارچ یا فیبروری میں یا سوری دسمبر 17 میں، کوئی نومبر دسمبر میں وہ رجسٹرڈ ہو رہی ہے، اور وہ پہلا الیکشن اپنے 5-6 ماہ کے بعد لڑ رہی ہے، اور اس وقت 23 لاکھ. اب دیکھیں ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. تو یہ ووٹ بینک کس طریقے سے بڑھ رہا ہے؟ تو کم ہونا چاہیے تھا نا. اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت ٹی ایل پی کے پاس بڑا ایک فیکٹر تھا، مثال کے طور پہ مثالیں آپ کے موجود ہیں اس وقت کس طریقے سے ان کو پروموٹ کیا جا رہا تھا. اور آپ دیکھیں اس وقت کسی بحث میں نہیں تھی، کسی بحث میں ٹی ایل پی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 47 لاکھ جو ہے وہ انہوں نے ووٹ لیا ہے. اچھا، اب ہم اس کو کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں آخری یہاں پہ ایک سیگمنٹ دکھاتے ہیں. ویسے میرے پاس دکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم صرف آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ووٹر جو ہے وہ تبدیل ہوا اور اس کی سوچ میں تبدیلی. اس کی ہم ایک چھوٹی سی صرف یہاں پہ مثال آپ کو دکھاتے ہیں. یہ سہیوال ہے، یہ اس کی ایک ایسی کانسٹیٹوئنسی ہے جو برادری، دھڑا اور پالیٹکس جو ہے نا، اس کی پالیٹکس ہے وہاں پہ. یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے. اگرچہ یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے زیادہ حلقہ جانا جاتا ہے، وہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہمیشہ رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو شخصیات ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، دھڑے ہیں، گروپس ہیں، پینلز ہیں. اس طریقے سے وہاں کی سیاست ہوتی ہے. ہم نے ایک چھوٹا سا اس کا انالیسس کیا ہے، اور اس طریقے سے پنجاب بھر کا انالیسس ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم یہاں پہ صرف آپ کو 2-3 چیزیں دکھانا چاہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ انفلوئنسرز ہیں. اب آپ کو کہیں پہ بھی کوئی انفلوئنسر جو ہے نا زیادہ ووٹ بینک کا حامل نظر نہیں آئے گا. کوئی 30 ووٹ ہے، کوئی 50 ووٹ ہے، کوئی 100 ووٹ ہے. ورنہ انفلوئنسرز کے پاس زیادہ ووٹ ہوتے، 2,000 4,000 10,000 ووٹ کے وہ دعوے کرتے تھے 2018 اور اس سے پیچھے کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اب کیا ہوا؟ یہ تازہ ترین سرویز ہیں، الیکشن سے پہلے کے سرویز ہیں، رپورٹس ہیں، اور یہ جو ہے نا ڈیٹا کے اوپر مبنی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں. اچھا، ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کس 50 ووٹ زیادہ سے زیادہ انفلوئنسر. اب ہم آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا واقعتاً یہ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس 50 ووٹ ہیں، کیا واقعتاً ہیں. اب ہم اس کو آگے سے جائزہ لیتے ہیں. یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں، نمبر ہیں، فون نمبر ہیں، اور یہ آگے ان کی ووٹ ہیں، کتنے ووٹ ہیں، اور وہ آگے ڈیوائیڈ ہیں یا وہ کس کو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں، اس میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک فیملی ہے، اس کے پاس 30 ووٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ ان 2 پارٹیوں میں ڈیوائیڈ ہے. ایک شخص ہے، وہ اس کا نمبر یہ ہے، نام یہ ہے، اس کا شناخت اس کی یہ، وہ کہتے ہیں میرے بچے ہیں اور یہ فلاں کے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، پی ٹی آئی کا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، یہ ایک ہم نے ایک جائزہ لیا صرف ایک چھوٹے سے گاؤں کا. ہم جب اس کے اینڈ پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا. ایک ایسا حلقہ دیکھیں، پی ایم ایل این کے وہاں پہ ہمیں 6 گھر نکلے ہیں، یہ فیملیز ہیں، گھر ہیں، اور وہاں پہ ہمیں پی ٹی آئی کے 18 نکلے ہیں. پھر شخصیات میں دیکھیں کہ کسی ایک بندے کے 4 ہیں، ایک ہیں، اور ایک کے 3 ہیں. اچھا، اب ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ یار یہ جو بندے فیملیز خاندان کہہ رہے ہیں، کیا ان کے کہنے پہ گھر والے ان کے ووٹ بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا وہاں پہ تبدیلی کچھ اور طریقے سے ہے. اب ہم نے اس کو یوں دیکھنے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھیے گا، اب ہم نے نام لکھا ہے اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور اس کی آگے شناخت ہے کہ کیا وہ زمیندار ہے، چھوٹا کاروباری، وہ آپ کو نظر آئے گا. یہ سارا آپ دیکھیں کہ یہ سارا نا ڈیٹا کے اوپر ہے. یہ فون نمبر ہے، لوگوں کی شناخت ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسا کہ بس کسی سے وہ کر لیا گیا اور اس طریقے سے، یہ کوئی کام نہیں ہے.
اب ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے. اب ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں کتنے لوگ نظر آئے. پہلے ہم نے گھروں کا کیا تھا, پہلے خاندان کا کیا, فیملی گھروں کا کیا, پھر ہم نے انڈیویجولس پہ آگے. جب ہم نے انڈیویجولس پہ دیکھا کہ 58 پی ٹی آئی کے تھے, پی ایم این کے 17 تھے, فلاں فلاں شخصیات کے یہ تھے. اب ہم یہاں پہ جو بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں, اگر ایک انفلوئنسر جو تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 100 ووٹ ہیں یا 50 ووٹ ہیں, آپ اس کو پیچھے وہ کر دیں 50 ووٹ ہیں, تو ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس 50 ووٹ ہیں, ہم نے انہی گھروں کا ایک انالیسس کیا کہ یہ واقعتاً 50 ووٹ اس کے ہیں یا نہیں ہیں. تو ہم نے جب یہ دیکھا تو اس کی بات ہمیں یہاں پہ غلط نظر آئی ہے. یہ ڈیٹا آپ نے دیکھ لیا, ایک کا صرف آپ نے دیکھ لیا. اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں, میرے خیال میں بہت وقت ہو گیا ہے, تو اس کو ہم یوں ختم کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا یہ کہتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تبدیلی ہے وہ چلی آ رہی تھی پیچھے سے مختلف فیکٹر سے جو ہم نے آپ کو بتائے. پھر یہ ایک بڑا فیکٹر اس کے اندر اس پر اثر انداز ہوا, اس نے ڈینٹ ڈالا, اور یہ جو آئی ہے تبدیلی یہ اب برقرار رہے گی اور یہ آگے کی طرف بھی چل سکتی ہے, جا سکتی ہے. اس وقت تک کا ہمارا خیال ہے. آنے والے وقت میں ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں گے, ایسا ایسا آپ لوگوں کے سامنے یہ جائزے پیش کرتے رہیں گے. آنے والے وقت میں یہ تبدیلی کس طریقے سے آتی ہے, ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ پاکستان کا جو سماج ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے کہ پاکستان کا جو سماج ہے یہ سماج کی تعریف پہ پورا نہیں اترتا. اس کی جو ارتقاء ہے نا وہ کوئی سمجھو قدرتی یا کوئی فطری انداز سے نہیں ہوا. اس کے پیدا کیے جاتے رہے ہیں, ایونٹ پیدا ہوتے ہیں اور اس ایونٹ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, پھر اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اس سوسائٹی کے ساتھ, سماج کے ساتھ یہاں پہ اس کی ریاست جو ہے یہ تماشا کرتی رہی ہے اور اس کو سماج پروان نہیں چڑھنے دیا. اس لیے ہماری ہر چیز جو ہے نا وہ تنزلی کی طرف ہے. ہمارے دیہات, ہمارے گاؤں, ہماری خوبصورتیاں ختم ہو رہی ہیں, ہماری برادریاں ٹوٹ گئی ہیں, ہمارے تعلقات کمزور پڑ گئے ہیں. ہم کہتے تھے کہ دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں بہت جو ہے نا وہ مہمان نواز ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسا بدلنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ اس سماج کو اس طریقے سے پروان نہیں چڑھنے دیا جس طریقے سے دنیا میں سماج پروان چڑھتے ہیں. لہٰذا ہم اس تبدیلیوں پہ نظر رکھیں گے. لیکن اس وقت تک ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ کوئی لمحاتی نہیں تھی. اس کے اثرات مختلف سیاسی جماعتوں کو اگلے الیکشن میں بھی نظر آئیں گے, اور وہ اپنی اگر اسٹریٹجی کو ٹھیک کر لیتی ہیں تو وہ اگلی دفعہ بہتر طریقے سے الیکشن لڑ پائیں گی, ورنہ ان کے لیے یہی مسائل ہوں گے جو اس دفعہ ان کا سامنا کیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. سر اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو ووٹر ہے یا جو بھی سیاسی چناؤ ہوتا ہے وہ بیسکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو موروثی شخصیات جو ہوتی ہیں جو دادا پوتا اس طرح, یا پھر شخصیت بیس پہ ہوتا ہے. تو کیا یہ ووٹر جو ہے یہ تبدیلی اس حد تک پہنچے گی کہ نظریات کی بیس پر جو ہے سیاست میں بندے چنے جائیں گے, یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں, جو نظریات کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہمیں اتنا پروپیگنڈا یہاں پہ کیا گیا, اتنے الزامات لگائے گئے ہیں کہ یہ چور ہیں اور یہ ملک کو کھا گئی ہیں, ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کے جناب آف شور کمپنیاں ہیں, انہوں نے جناب جائیدادیں اتنی بنا لی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک دبئی لیکس کے حوالے سے ایک اسکینڈل آیا ہوا ہے, اس میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وہ یہ ہیں. تو یہ جو مسلسل پروپیگنڈا چلتا رہا نا, یہ بڑا وہ ہو رہا ہے, ہمارے سوالات کو, ہماری سوچ کو بہت خراب کر رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا یہ خیال ہے, پاکستان کے عام لوگوں کا خیال ہے کہ اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں پاکستان کے سیاستدان. ایسا نہیں ہے, یہ پورا سچ نہیں ہے, یہ پورا ڈیٹا نہیں ہے. یہ ایسی جو ہے نا وہ ایک پروپیگنڈا ہے جس میں زیادہ پروپیگنڈا ہے جو اس کو وہ کرتا ہے, اور پھر وہی چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سیاست پھر محدود ہو کر رہ جاتی ہے, اسٹک ہو جاتی ہے. دیکھیں 1946 میں اگر آپ دیکھیں یا 1937 میں دیکھیں, اس وقت بھی برادری اور دھڑے کے نام پہ الیکشن لڑے گئے تھے. 1946 میں بھی یہی ہوا تھا. الیکٹیبلز کی اصطلاح بھی اس وقت آئی تھی, برادری اور دھڑے کی اصطلاح بھی اس وقت آئی تھی, اور یہ 2018 میں بھی ویسے ہو, 2024 میں بھی ویسے ہو. یہ اسٹک ہوا کرا تھا. لیکن اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ نئے آ رہے ہیں. دیکھیں پھر پیسے کی بڑی کار فرمائی ہے کہ اس وقت ہم ایک سیشن رکھیں گے کہ پاکستان میں الیکشن پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, کس کس شکل میں خرچ ہوتے ہیں, کون کون خرچ کرتا ہے, اور جیت کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. جب ہم اس پیسے کی سائنس کو دیکھیں گے, کار فرمائی کتنی ہے, تو ہم اندازہ کر سکیں گے کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں جو پولیٹیکل کلچر کو سمجھتے ہیں, جو اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ سکتے. یعنی کہ یہاں پہ تانے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہم نے سنے ہیں. وہ کہتے ہیں یار تو مزدور دا پوتر ہے, تیرا کی کام ہے سیاست دے. یعنی کہ ہم نے یہ سنے ہوئے لوگوں کی گفتگو ہے, ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ سیاسی جماعتیں بھی اپنے ان ورکرز کو جو ان کے بہت
بہت شاندار قسم کے ورکر چلے آ رہے ہوتے ہیں جن کی وابستگی ہوتی کئی دہائیوں کو ان کو ٹکٹ نہیں دیتی کہ ایک سیاسی جماعت کے کسی عہدیدار کے بارے میں ایک ہمارے دوست ہیں حسین رضا صاحب وہ بتا رہے تھے کہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کو انہوں نے کہا کہ مجھے اس دفعہ نا آپ نے ٹکٹ دینا ہے، تو وہ سمجھے کہ گجرات سے گئے ہوئے تھے، لاہور میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ پارٹی کے رہنما نے کہا کہ آپ کے پاس واپسی گجرات جانے کا ٹکٹ بھی ہے. تو یعنی کہ یہ ایک ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے اور انہوں نے ان لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے جو وہ سیٹ نکال سکتے ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں بدل رہی ہیں، موروثی سیاست بھی بدل رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے. خاندان میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں بہت سارے خاندان، جیسے ابھی ہم نے دیکھا خاندان چلے، نئے خاندان آگے، پھر نئے انڈیویجولز آگے، اب لوگ بہت سارے نئے آئے ہیں. اس دفعہ اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، اس پر ہم بھی بات کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس دفعہ پہلی دفعہ جنہوں نے الیکشن لڑے، اور آپ کو ایک خاصی قابل ذکر چیزیں نظر آئیں گے. اگرچہ وہ فطری ایک پروسیس کے تحت آئے ہیں یا ایک وقتی ابال تھا، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ اس حصہ بنے ہیں، تو یہ چیزیں میرے خیال میں بدلیں گی. یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ووٹرز کے رویے میں تبدیلی آئی ہے، تو اس میں سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے. یعنی کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جتنے میں میڈیا ہوتا تھا، ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اسے کنٹرول کر سکتا تھا، مگر ابھی سوشل میڈیا بھی آ گیا، ان تک ان کی اتنی رسائی نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کر سکیں. اب ایک جو انڈیویجول پارٹی ہے وہ بھی اپنا بیان لوگوں میں پھیلا سکتی ہے، چاہے وہ پروپیگنڈا کریں یا کسی بھی طریقے سے. تو اس کا بارے میں آپ کے خیال؟ بالکل، جو اس دفعہ جو الیکشن تھا وہ سوشل میڈیا کے زیر اثر ہی لڑا گیا ہے، اور اس کے اثرات اتنے زیادہ تھے کہ دیگر وہ جماعتیں جو سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ بادر نہیں کرتی تھی، وہ بھی اب اپنے سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل پہ زیادہ فوکس کر رہی ہیں، اور اگلے الیکشن میں وہ سمجھ رہی ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل جو ہے نا وہ گراؤنڈ پہ لڑا جائے گا، اور اس کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ اسی طریقے سے تیاری کر رہے ہیں. اگر آپ اس بات کو بھی دیکھیں نا جو آپ کی بات ہے، تو یہ بھی ایک تبدیلی کا اندیا ہے. یعنی کہ اس دفعہ جن لوگوں نے کارنر میٹنگز کی، جن لوگوں نے جلسے کیے، ان کی نسبت جنہوں نے جلسے نہیں کیے، جنہوں نے کارنر میٹنگز نہیں کی، جنہوں نے ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کی، انہوں نے صرف سوشل میڈیا پہ پیغامات کے ذریعے اپنا ووٹ لے لیا ہے. تو آج انہوں نے اس طریقے سے ووٹ لیا ہے. الیکشن اسٹریٹجی جو الیکشن ڈے کی اسٹریٹجی میں وہ مار کھا گئے، چونکہ اس وقت وہ چیزیں نہیں تھی، اور ان کی وہ چونکہ یہ بالکل ہی ایک آنن فانن سارا کام ہوا. تو اگلی دفعہ اسی ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے اوپر الیکشن ڈے کی اسٹریٹجی بھی وہ بن جائے گی. تو اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھائی جس طریقے سے یہ ساری چیزیں بدلیں گی. مثلا دیکھیں یہ جو ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار بدل جائے گا. ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے کمپین ہوتی ہے، اس میں جلسے ہوتے ہیں، اس میں جلوس نکالے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، ڈور ٹو ڈور ہوتی ہے، پھر الیکشن ڈے آ جاتا ہے، گاڑیاں بھاگ رہی ہوتی ہیں. الیکشن ڈے والے دن ووٹر کو اٹھایا جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ بہت کام آ رہی ہے، ان کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں، پولنگ ایجنٹس کو تیار کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں اب دیکھا ہم نے تبدیلی آئی ہے کہ اب کارنر میٹنگز کی ضرورت نہیں تھی، آپ اپنے سوشل میڈیا پہ اپنا وہ کریں، اپنا پیغام میسج دیں. اس نے زیادہ اثر ڈالا ہے. اسی طریقے سے الیکشن ڈے میں بھی تبدیلی آ جائے گی. تو یہ جو چیزیں بدل رہی ہیں، یہ بھی اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی بھی آگے جا کے اپنے اثرات مرتب کرے گی. جو اس کا زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرے گا وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی حکمت عملی ترتیب دے سکے گا. جو زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر سکے گا وہ نہیں کر سکے گا. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ووٹر کی ہاں جو تبدیلی کیا آ رہی ہے، اس کے سوچ میں کس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس یا کسی بھی انڈیویجولز کے پاس جو 2024 میں جو الیکشن لڑ رہے تھے، یعنی کہ بہت کام لوگوں کے پاس اپنے حلقے کے جو ہے ووٹرز کا ڈیٹا ہی نہیں تھا، کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنے کے لوگ ہیں ڈیجیٹل جو یوزر ہیں اس کے، کتنے لوگ ہیں جو فیس بک یوزر ہیں، کتنے ٹویٹر پہ ہیں، کتنے انسٹا پہ ہیں. لیکن چونکہ وہ لوگ فون دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈیوائس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر مسلسل چیزیں چل رہی ہیں. اب دیہات میں بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ فون دیکھتا ہے، اس کے اوپر جیسے وہ کھولتا ہے تو ٹک ٹاک آ جاتا ہے، اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا پیغامات آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کینڈیڈیٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس دفعہ دیکھیں نا کتنے کینڈیڈیٹ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، جن کو لوگ نہیں جانتے تھے. اور ان میں سے کچھ لوگ جس کی میں نے رومان کی مثال دی ہے، چکوال کے حلقہ کی، وہ باہر بیٹھے ہوئے تو وہ تو الیکشن والے دن موجود بھی نہیں تھے. لیکن وہ 1,29,000 ووٹ لے گئے، 11,000 ووٹوں سے آ رہے ہیں، اور 24,000 ووٹ وہاں مسترد ہوئے ہیں. اور اس پر بھی سوالات ہیں کہ کیا واقعتاً دوسرے آدمی کی جیت جو ہے وہ جینون طریقے سے ہوئی ہے. یعنی کہ سوالات ہیں، ہم وہ نہیں کہہ رہے، اس پر اپنی رائے نہیں دے رہے، سوالات کی ہم بات کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. جی یہ انہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں، جو میرا خیال ہے زیادہ اہم ڈیٹا ہوگا 2008، 13، 18 اور 24 کا. ریزن اس کی یہ ہے کہ 99 سے پہلے کی پولیٹکس تھوڑی سی مختلف تھی. 99 کے بعد جب میڈیا آزاد ہوا،
انیشلی تو یہ پرائیویٹ چینلز تھے، لیکن یہ 2005 6 7 جب یہ خاص طور پہ 2007-8 میں فیس بک وغیرہ آئی، شروع میں کیا تبدیلی محسوس ہوئی کنسیڈرنگ ان مائنڈ کہ اس وقت 2007-8 میں دہشت گردی کی خوفناک لہر تھی جو 2013-14 تک بھی رہی. وہ جو ایک پیریڈ تھا، اور اس کے بعد 18 اور 24، یعنی میرا خیال ہے اس سارے عرصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک کو دہشت گردی کے پس منظر میں دیکھا جائے، اور دوسرے کو جو ہے یہ ووٹر پریفرنس کی تبدیلی میں یا اس کے کو مد نظر میں ہم دیکھ سمجھیں سکتے کہ ہیں. پولرائزیشن ہاں اس میں زیادہ ہوگی. اور اس کے اندر بھی یہ کہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف پاور میں آئی، اور اگر وہ فطری طور پہ قدرتی طور پہ اپنا ٹرم پوری ختم کرتی تو ایک رسپانس ڈیفرنٹ ہوتا موسٹ لائکلی. بالکل. لیکن یہ 2000 یہ جو ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو پھر اس کا ایک رد عمل تھا. میں اس میں کیا میں جوڑنے کی کوشش کروں، آپ نے اہم بات تو یہ پہلے ہی کہہ دی کہ فطری انداز میں تبدیلیاں یہاں پہ نہیں ہو رہی ہوتی. 2011 میں جو تبدیلیاں آنے کے جو عناصر تھے وہ بھی غیر فطری تھے لمحہ موجود میں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہمیں ضرور نظر آتا ہے. میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں پبلک یہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں سفر کرتا ہوں، خاص طور پہ بائکیا وغیرہ میں، تو میں ان سے گپ شپ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک بہت ریزنٹمنٹ ہے. اور یہ ریزنٹمنٹ آج سے 2.5-3 سال پہلے آپ توقع نہیں رکھ سکتے تھے. یہ ریزنٹمنٹ آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آتی تو سمجھ آتا ہے کہ آپ وہاں پہ فیک پروفائل بناتے ہیں، وہاں پہ آپ کی شخصیت پس منظر میں ہے. لیکن یہاں پہ لوگ پبلکلی بول رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کی معاشی صورتحال بہت ہی پسماندہ ہے تو وہ بھرے پڑے ہیں. ابھی جو صورتحال ہے اس میں آپ 2024 کے بعد پہلے تو یہ بتائیں کہ اگلے الیکشن 5 سال کے بعد دیکھتے ہیں یا سال 2 سال 3 سال کے بعد دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اسی جواب میں ہمیں اگلے نتائج کی بھی ایک جھلک مل جائے گی. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جو چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو اس کے بعد ہمارا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ اگلے الیکشن کب ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ غیر یقینی کی صورتحال دیکھیں، یعنی کہ 2018 میں الیکشن ہوئے، ہم نے کہا، اور 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں تو ہم نے فوری طور پہ کہا کہ ہمارا اگلا سوال، اور اس عام فورم پہ بھی ہمارا یہی سوال ہے کہ اگلے الیکشن کب ہوں گے. حالانکہ اس پہ 5 سال ابھی پڑے اور 2 مہینے ہوئے ہیں، 60 دن ہوئے ہیں ابھی تک یہ حکومت تشکیل پائی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے بھی نئے، پتہ نہیں میں دیکھ رہا تھا کہ نئے الیکشن کی وہ کوئی باتیں کر رہے تھے، احتجاج کی باتیں کر رہے تھے. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں کہ وہ کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بحثیں ہیں نا، وہ بحث ہمارے یہاں یہ رہی ہے کہ بھئی پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی. 2008 میں ایک وزیر اعظم آئے، ایک سیاسی جماعت آئی، ان کا وزیر اعظم چلا گیا. پھر دوسرا وزیر اعظم آیا. پھر 2013 میں ایک نئی سیاسی جماعت آئی، اس کا وزیر اعظم 2016-17 میں چلا گیا، جو کہ پاکستان کا ایک بڑا لیڈر تھا. پھر تیسری سیاسی جماعت آئی تو اس کے وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہ کی. ہم یہ بحثیں بہت کرتے ہیں اور ہماری یہ بحثیں یہ پاپولر ہیں اور یہ میڈیا ہمارا یہی بحثیں کرتا ہے. لیکن ہم جو سماجی سطح پہ آنے والی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو زیادہ بڑا کردار ادا کرتی ہیں معاشرتی سطح پہ، وہ ہم اس پہ نہیں کرتے. ہمارا اس میں ووٹر مسنگ ہوتا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ آج ہم اس ایک اہم فورم پہ جن کی بات کر رہے ہیں وہ ووٹرز کی بات کر رہے ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں، یعنی کہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کے نیریٹو کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کے سلوگنز کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار ہوتا ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ دھاندلی کتنی ہوتی ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے نہیں آ رہی. کیوں ہم یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ووٹرز ہیں وہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کی سیاست میں ووٹر کبھی بھی، یعنی کہ الیکشن کے عمل میں ووٹرز جو سب سے، دیکھیں الیکشن میں سب سے زیادہ جو بنیادی اکائی ہوتی ہے وہ ووٹرز ہوتا ہے. وہ ووٹ ڈالے گا تو آپ MNA MPA بنیں گے، بس اور دیگر نہیں بنیں گے. لیکن وہ مسنگ تھا. کبھی اس کو بادر نہیں کیا گیا کہ بس دھڑے کے نام پہ ووٹ ڈلوا لیا، برادری کے نام پہ ڈلوا لیا، اثر رسوخ ڈال لیا، مذہبی اثر رسوخ ڈال لیا، زبان کہیں استعمال کر لی، لسانی بنیادوں پہ وہ ڈلوا لیا. یہ بہت زیادہ فیکٹر ہوتے تھے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار، اب ان فیکٹرز کو یہ توڑ رہے ہیں لوگ، یعنی کہ ووٹرز جو مسنگ تھا وہ ابھر رہا ہے، وہ سامنے آ رہا ہے. یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے اور اس پر ہمیں بحث کو آگے کی طرف بڑھانا چاہیے، تاکہ اگر نچلی سطح پہ ووٹرز کے اندر اگر پروپیگنڈے کے تحت تبدیلی آئی ہے اور وہ پروپیگنڈا جینون نہیں ہے، تو پھر جب ہم یہ بحث کریں گے تو یہ بحث ایک کریٹیکل اس پہ چلی جا سکتی ہے، ایک تھنکنگ پیدا کر سکتی ہے، اس بنیادوں پہ چلی جا سکتی ہے. اس میں سوالات اٹھیں گے اور جینون طریقے سے پھر لوگ سوچیں گے، کیونکہ لوگ اب عام ہو چکے ہیں. اب مانیں یا نہ مانیں، اب لوگ عام ہیں.
لوگوں کی رائے اہم ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کی طرف سے آئی, اور صاف ظاہر کہ سوشل میڈیا کا اس میں مرکزی کردار ہے. وہ جو لوگ اہم ہیں اپنی رائے کے حوالے سے, ان کی رائے پر سوالات ہو سکتے ہیں کہ ان کی رائے ناقص ہے, کمزور ہے, مضبوط ہے, غیر سیاسی ہے, سیاسی ہے, نظریاتی ہے, کتنی مستحکم ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن اب ہمیں ان کی, ہاں ہم اس پہ کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ ایک بڑی بات ہے, اور یہ گفتگو زیادہ ہونی چاہیے. جب یہ زیادہ گفتگو ہوگی نا تو پھر میرے خیال میں نا وہ ہوگا. دیکھیں نا, پاکستان کا یہ بڑا المیہ ہے, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ہم صرف الیکشن کی باتیں 6-7 مہینے آخر میں کرتے ہیں, اور وہ بھی ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, سوال یہی ہوتا ہے کہ کب ہوں گے, کون ہوگا, کیا اس طرح. اور جو ہمارا میڈیا ہے جو زیادہ اس کا وہی ہوتا ہے, ڈیبیٹ ہیں, 4 چہرے ہیں, وہی آتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. پھر وہی, یعنی کہ جو 8 بجے ہمارا چلے گا, آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلسل آپ کو مختلف چینل پہ وہی 4 لوگ نظر آئیں گے. یار یہ کوئی, اللہ معاف کرے, کوئی یار ان کے پاس کوئی بہت بڑا کوئی دماغ ہے ان کا کیا ان کی یہ ہے, یعنی کہ وہی باتیں ہیں نا مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ ہمارے ہاں روزی روٹی زیادہ چیزیں اس طریقے سے وابستہ ہیں, وہاں پہ پھر خاص قسم کے لوگوں کو لایا گیا سامنے, تو انہوں نے پھر جو ہے نا ہر بات وہ کہہ دی جو غیر ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا. اب غیر ذمہ داری کو, اور یہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بھی ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا کی اسکرین پہ بھی زیادہ ہو رہی ہے. اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جینون بحثوں کو زیادہ وہ کرنا پڑے گا, اور لوگوں کی بات کرنا پڑے گی, لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا زیادہ سے زیادہ. ہمیں عام آدمی کو, جہاں پہ اس وقت دیکھیں میں ایک بالکل عام آدمی ہوں, مجھے خوشی ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں, اور میں ایک عام آدمی کے طور پہ ایک عام پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے بہت سارے عام لوگ ہیں جن کو یہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے, یہ ان کی جگہ ہے کھڑے ہونے کی. اب ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ فلاں آدمی, ہم بہت تھک چکے ہیں, ان کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں, ان کی سوچیں ہم نے ان سے جو سیکھنا تھا سیکھ چکے ہیں. اب ہم ان سے مزید کچھ اخذ نہیں کر سکے. یہ ہر چیز ہوتی ہے نا, ایک وہ خشک ہو جاتی ہے, کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بحث کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے سوال جینون بنے, ہمارے ان سوالات کے جوابات جینون بنے, پھر ہم حقیقی تبدیلیوں کی طرف جا سکیں. اور ووٹرز جو ہے جب وہ ووٹ ڈال کے آئے تو پھر نتیجہ ووٹرز کا ہی نکلے, چاہے وہ کسی کے حق میں جا رہا ہو, اور اس پر کوئی پروپیگنڈا یا کوئی طاقت اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. اس دفعہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ طاقت جو ہے وہ اپنا پورے اثر نہیں ڈال سکی, طاقت کمزور ہوئی ہے اس دفعہ, اور وہ مزید کمزور ہوگی. ایک آخری ریمارک جو میرے ذہن میں ہے, اب بالکل میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا, اچھا وہ آپ نے اشارہ کیا, دیر از اے نیو کائنڈ آف ووٹر. وہ ووٹر وہ ہے جو اپنے ساتھی ووٹروں کے ساتھ رابطے میں بھی ہے, کیونکہ ایک ڈیموکریٹائزیشن ہے, یہ ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا, اور اس کو اظہار کے مواقع بھی ملے ہیں. ٹک ٹاک کو چاہے لاکھ برا بلا کہیں, لیکن وہ ایک عام آدمی کی زبان تو بن چکا ہے, گاؤں دیہاتوں میں بھی بن چکا ہے. دوم یہ کہ اب وہ اور اس کا جو سیاسی شعور ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہرحال ارتقا پذیر ہو رہا ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور اس نے جو اعلیٰ قیادت یا جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی پریشان کیا ہے کہ اب ہم ہر ایک کو ہانک نہیں سکتے, ہمیں بہرحال اپنے ووٹر کو بھی کنونس کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں تو یہ منفی پیرائی میں کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی یہاں پہ تبصرہ نگار ہے یا یہ ہے, لیکن اس کو ہم مثبت بھی لے سکتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی سراؤنڈنگ اور جو تبدیلیاں سیاسی منظر نامے میں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کنسرنڈ ہے, اور کوئی نہ کوئی رائے رکھ رہا ہے, چاہے اس کا سورس کوئی بھی ہو, لیکن وہ ایک رائے رکھتا ہے. اور یہ رائے رکھنا میرا خیال ہے کہ مثبت ہے, کیونکہ ہم اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک سیاسی جمہوری ریاست کے طور پر ہی آگے جانا ہے, سیاسی جمہوری نظام کو ہی آگے لے کر جانا ہے, اور ووٹرز کے رائے کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ پائیدار ہو اور اس میں نکھار آئے, اور اس سے معاشرے میں بھی بہتری آئے, اور جو طاقت کے ایوان ہے وہ اس کو ریئلائز کریں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر لائے عمل بنائیں, آوازوں کو نہ کچلیں. ابھی اور جاتے جاتے ڈیموکریٹائزیشن کی بات کی ہے, سوشل میڈیا کی, تو یہی توقع رکھیں کہ آگے اس میں مزید پابندیاں لگیں گی, اور یہ پابندیاں آپ بہتے ہوئے دھارے کو نہیں روک سکتے. میرا خیال ہے یہ نقصان دہ ہوگا. چلیں سر, بہت اچھا آپ نے ایک مکالمے کو, مباحثے کو جنم دیا, اور امید ہے کہ یہ اس موضوع پہ مزید گفتگو جاری رہے گی اس پلیٹ فارم پہ. تھینک یو ویری مچ.